बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और इसी उम्मीद के साथ हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। उम्मीद है आपके रोज़े भी अच्छे गुजर रहे होंगे। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें। जुमे का मुबारक, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अल्लाह ताला की हमारे पे ख़ास ब्लेसिंग है कि एक माह रमज़ान, और मैं हर जुमे यही कहती हूँ, और फिर जुमे का दिन हम सबको नसीब हुआ। तो अपनी दुआओं में अपने मुल्क व कौम के लिए खुसूसी दुआ करें, अपने दोस्त अहबाब के लिए खुसूसी दुआ करें, अपने माँ बाप के लिए खुसूसी दुआ करें। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे, सबके लिए आने वाले दिन जो हैं वो तंदुरुस्ती के, खुशहाली के दिन हो। अच्छा जी, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और बड़ी तेज़ी से माह मुबारक जो है वो गुजरता चला जा रहा है। तीसरा जो अशरा होता है उसमें तमाम आलम इस्लाम में हम देखते हैं बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि इत्तिकाफ़ पे बैठे, और इत्तिकाफ़ पे बैठने की ख्वाहिश का मैं इसलिए कह रही हूँ, कुछ लोग बड़े वो शौकीन होते हैं कि दाता दरबार या तो इत्तिकाफ़ पे बैठा जाए या बादशाही मस्जिद में। तो इसके लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है। दरख्वास्तें दी जाती हैं क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग होते हैं ना, तो इसके लिए दरख्वास्तें जो हैं वो दी जाती हैं और फिर उसमें से स्क्रूटनी होकर तो सिलेक्शन की जाती है। डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने इत्तिकाफ़ के इंतज़ामात जो हैं उनका जायज़ा भी लिया और दाता दरबार, बादशाही मस्जिद, सूबे भर में इत्तिकाफ़ के लिए तमाम तर तैयारियाँ, ये आप देख रहे हैं, कैंप लगा दिए जाते हैं जहाँ पर मुत्तकिफ़ीन जो हैं वो इत्तिकाफ़ करते हैं। जी, सेक्रेटरी औकाफ ने मुत्तकिफ़ीन के लिए तैयार करदा इत्तिकाफ़ हॉल और कैबिन्स का भी तफसीली जायज़ा लिया और बड़े अच्छे ये इंतज़ामात होते हैं। सिटिंग का बड़ा अच्छा इंतज़ाम होता है और फिर इसके साथ साथ सहर और अफ्तार का बहुत अच्छा एहतमाम किया जाता है। तो जी, सब लोग जो कि इत्तिकाफ़ पे बैठने जा रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें, अपने मुल्क को ख़ास तौर पर याद रखें। टॉप स्टोरीज़ की तरफ आ जाएं। पहली खबर और सबसे अच्छी खबर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैंपियंस ट्रॉफी से 3 अरब का माली फ़ायदा। भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम एक बार फिर नाकाम। बल्दिया उज़्मा के मंसूबों की रफ्तार सुस्त, 10 अरब फंड, 50 करोड़ खर्च। मसनूई चीनी बहरान पैदा करने वाला माफिया एक बार फिर मुतहरिक हो गया। कंपटीशन कमीशन की मुमकिना कार्टेलाइजेशन पर कार्रवाई अमल में लाने के लिए वार्निंग और नए तलबा के लिए पुरानी किताबें। मामला क्या है प्रोग्राम में आपको बताएंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, राव दिलशाद हुसैन साहब, इरफान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप में से कोई इत्तिकाफ़ पे कभी बैठे? नहीं। और ड्यूटी इतनी सख्त होती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये देखिए इस साल भी नहीं इतनी मिलती। देखिए इस साल मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन स्कूलिंग के बाद कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी, लेकिन उसके बाद वजूद जो है इनको क्या टाइम नहीं मिला। आप ये ना कहें कि नौकरी ऐसी, ड्यूटी ऐसी होती है, ये कहेंगे जिस दौर का आप बात करें उस वक्त तो जो दायरा इस्लाम में नहीं थे, मसाजिद की तरफ रुख करना भी मसाजिद की तरफ नहीं, बट मुझे उस टाइम तक नहीं पता, लेकिन अब अगर 10 छुट्टियां एक साथ दफ्तर से डिमांड करें तो मुझे लगता है मेरा तो जिस दौर की बात करें मेरा तो दिल करेगा, जुमा मेरा तो ये दिल करेगा, मेरा तो दिल करेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि दफ्तर अफोर्ड नहीं करेगा। वही तो मैं कह रही हूँ, 10 छुट्टियां तो दफ्तर एक साथ कभी भी नहीं देता। चलें जी, खैर, अल्लाह ताला, वो आयशा 3 दिन वाला बाप बैठ जाइएगा। चलें जी, खबरों की तरफ आ जाते हैं। भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम एक बार फिर नाकाम। भारत को तो इस मामले में मैं कहूँगी कि हमेशा मुंह की खाना पड़ी है। एक के बाद एक प्रोपेगेंडा जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के स्टार्ट होने से पहले, उसके दौरान किया गया। मैं कहती हूँ कि खुद अपनी बातों के, वो जो कहता ना कि आप नीचे आए और आपको खुद अपनी बातों को छुटलाना पड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैंपियंस ट्रॉफी से 3 अरब का माली फायदा हुआ। इरफान मलिक साहब। बिल्कुल, देखें इंडिया को तकलीफ क्या थी। इंडिया को तकलीफ ये थी कि वर्ल्ड कप से के बाद जो एक मेगा इवेंट जो है कंसीडर किया जाता है वो ये चैंपियंस ट्रॉफी है, और पाकिस्तान इसका जो है वो मेज़बानी कर रहा है, और मेज़बानी करने के साथ साथ जो तमाम मैचेस हैं वो पाकिस्तान में हो रहे हैं। ये बहुत तकलीफ़ थी इंडिया को, और ये इसकी तकलीफ़ का इजहार उन्होंने हर रोज़ हर लम्हे किया। कभी वो अपने मीडिया के ज़रिए वो ऐसा इंतहा जो है झूठ फैलाना शुरू किया, प्रोपेगेंडा करना शुरू किया कि स्टेडियम नहीं बनेंगे, ये नहीं होगा, स्टेडियम इनके पुराने हैं, स्टेडियम बन गए, सारा कुछ अच्छा हो गया।
پھر اس کے بعد تکلیف اٹھی کہ جی یہاں پہ سیکیورٹی انتظامات ٹھیک نہیں ہے, ہم ٹیم نہیں جائے گی. پوری دنیا کے پلیئر جو یہاں پہ آئے انہوں نے فل اس کو انجوائے کیا, بہترین سیکیورٹی کے اوپر. آئی سی سی کے جو یہاں پہ سیکیورٹی ہیڈ تھے ان کے الفاظ دیکھنے والے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی سیکیورٹی ہم نے آج تک نہیں دیکھی. ان تمام معاملات کے بعد انڈیا کو یہ ابھی بھی ہضم نہیں ہو رہا, اور اس کے بعد جو بیجا پروپیگنڈا اور جو تکلیف کا اپنا وہ اثر ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچی ہے کہ پاکستان اتنا کامیاب جو ہے چیمپئنز ٹرافی کا ایونٹ کروا لیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس کو سراہا جا رہا ہے کہ اسٹیڈیمز آپ نے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہیں وہ بنا لیے, انٹرنیشنل لیول کے آپ نے 2 اسٹیڈیم کھڑے کر لیے, اس کے بعد آپ نے اتنا بڑا میگا ایونٹ کر لیا, پوری دنیا میں اس کو سراہا جا رہا ہے. سیکیورٹی انتظامات بڑے زبردست رہے, پوری ہماری پاک فوج سے لے کر جو عام سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا جو ایک ورکر تھا اس تک ہر ایک نے ایفرٹ کیا, اور اس ایفرٹ کے بعد جو ہے وہ اتنا زبردست ایونٹ ہوا. تو اس کو ناکام بنانے کے لیے دیکھیں یہی بھارت ہے جس کا یہاں سے کلبھوشن پکڑا گیا, اس کا ایجنٹ. پاکستان جو ہے وہ واحد ملک ہے جس نے ان کا ایجنٹ جو ہے وہ رنگے ہاتھوں پکڑا, اور آج تک ہمارے پاس ہے. اس سے ہم جو ہے وہ انٹیروگیشن کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ بلوچستان کے اندر اس نے کتنی یہاں پہ سازشیں کی پاکستان کو ڈی ریل کرنے کے لیے, یہاں پہ دہشت گردی کے ان کی طرف سے واقعات کروائے گئے, اور الزام جو ہے وہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کہ ہم نے ان کے دہشت گرد پکڑے ہوئے ہیں, اور وہ ہمیں الزام لگائیں کہ یہاں پہ سیکیورٹی انتظامات نہیں, جس کا آئی سی سی کے جو سیکیورٹی ٹیم کے جو ہیڈ تھے ان کی طرف سے سراہا گیا کہ پاکستان نے جس طرح سیکیورٹی انتظامات کیے پوری دنیا میں ہم چیمپئنز ٹرافی کے لیے جاتے ہیں تو پوری دنیا معترف ہے. جو سب سے بڑی بات جو ٹیمیں آئیں جس طرح سے ان کو پروٹوکول دیا گیا, خاص طور پہ جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں, اینڈ یس اس دفعہ تو ٹریفک بھی اس طرح سے بلاک نہیں ہوئی جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھا. بڑی چیز جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ پہلی مرتبہ 4 ارب روپے ٹیکس بھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے دیا ہے. راؤ صاحب دیکھیے پروپیگنڈا جو مشینری ہے وہ بڑی متحرک رہی ہے چیمپئنز ٹرافی کے شروع ہونے سے پہلے, کہیں پہلے سے 100 روز پہلے تک. ابھی 100 روز تھے جو چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد میں, تو اس وقت سے شیڈول اناؤنس ہونے سے پہلے شیڈول اناؤنس ہونے سے پہلے بہت ساری چیزیں ہونے سے پہلے. اور آپ جو تکلیف کی بات کر رہے تھے, اب جو یہ وہ واحد ٹیم ہے انڈیا جو جیتنے کے بعد بھی وہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان لکھا ہوا ان کے لیے, اصل تکلیف دہ عمل جو ہے وہ ان کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کا نام ان کی جیت کے ساتھ جڑ گیا. تو اب دیکھیں مسئلہ یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے سپورٹس کو اتنا گندا کر دیا ہے, اتنا پولیٹیسائز کر دیا ہے کہ آج یہ اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے. اور باقاعدہ اب چیمپئنز ٹرافی ہو گئی, آپ جیت گئے, آپ کی تمام تر سازشوں کے باوجود, گندے پڑوسی کے گندے کردار کے باوجود, تمام تر انعقاد یہاں پر دنیا نے دیکھا, تمام تر سٹیڈیمز میں یہاں پر کرکٹ ہوئی, راولپنڈی, لاہور اور کراچی میں, تینوں بڑے شہروں میں باقاعدہ انٹرنیشنل کرکٹ ہوئی. آپ نے دیکھی, آپ نے سازش کی مکمل طور پر. پہلے سازش یہ ہوتی رہی جب آپ مقابلہ نہیں کر پاتے تو پھر آپ سازش کرتے ہیں, تو سازشیں, اتنی سازشوں کے باوجود اس کا ہو جانا, اور اب ریونیو کا ایک نیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 ارب کا مالی جو ڈنڈورا ہے وہ پیٹا جا رہا ہے, اور وہ سب کے سامنے اگر کوئی ادارہ 4 ارب روپے کا ٹیکس دے گا تو اوبیسلی جو انکم کا 17 خود ہی لگا لیں, جو انکم کا 17 یا 18% بنتا ہے انکم کا, اب آپ اس کو ضربے اور تقسیمیں دیتے رہیں. وہ اگر آپ نے, میں نا اکثر وہ فالو کرتا, یہاں پر نکھل ناز اور وکرانت گپتا جو تھے وہ یہاں پہ لاہور میں رہے ہیں, اگر ساڑھے تے اتوار نہیں تھے انہوں نے پوچھ کے ویلو کس طرح دے انتظامات ہوئے نے, وہ تو انداز دیں گے. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ بس کر دیں اب پروپیگنڈا. اور پھر اس میں انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے, غیر تو ان کا تو کام ہے نا, ان کا تو کام ہی ہے بھارتی لابیز کا, دشمن تو یہ کرتا ہی ہے, وہ تو کرتا ہی ہے, وہ سازشیں بھی کرے گا, وہ ڈی فیم بھی کرے گا, وہ جھوٹ بھی بولے گا. لیکن جو اپنے لوگ جس طرح سے ہرزہ سرائی کرتے ہیں, اور جو اپنے لوگ کرتے ہیں, ان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ وہ ان کی وجہ سے ہی
ان کو توام ملتا ہے، ظاہر ہے وہ کوئی نہ کہتے کوئی ہیں کہ ٹائم دیکھیں ان کے لوگ بول رہے ہیں، ان کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، تو یہ باتیں ٹھیک ہیں، اسی کو جواز بنا تو کر اپنے لوگوں کو بھی اگر تھوڑی سی اب کم از کم دیکھیں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں بالکل، اور پاکستان کی وجہ سے آپ کی سیاست بھی ہے اور سب کچھ آپ اسی وجہ سے ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے ملک کے بارے میں اپنے سوچیں ملک کے بارے میں کم از کم اب اور دیکھیے ملک کو فائدہ یہ ہوا ہے جی کہ چیمپئنز ٹرافی سے 3 ارب کا مالی فائدہ ہوا ہے۔ اچھا جی، اور سب سے بڑی چیز انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہو گئی، سب سے بڑی چھوڑی بات۔ پیسے کو آپ، میں کہتا ہوں ایک پینی بھی نہ فائدہ ہو مالی طور پہ، جو آپ کے جو 96 کے بعد آپ کا بڑا ایونٹ جو وہ پلیئر جو یہاں آنے سے انکاری تھے وہ آگے یہاں بعد دیکھیں ورلڈ کپ کے سے بعد 29 سال کے بعد ایونٹ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے 29 سال کے بعد یہاں پر ایک ایونٹ کا انعقاد کرانا، سازشوں کے باوجود تمام تر آئی سی سی کا بھی اس میں بہت زیادہ نیگیٹو رول رہا ہے، وہ بھی یہاں ہوتا رہا ہے، کبھی ترانے کی صورت میں اور کبھی کسی نہ کسی ڈیفینیٹلی وہ تو دیکھیں نا وہ لابی ہے، وہ لابی ہے، وہاں پہ لابی ہے جس میں اچھا میں کہتا ہوں کہ چھوڑیں اس ساری بات کو، کو اب آپ 3 بلین کی پروفٹ کی بات کریں، آپ 4 ارب ٹیکس کی بھی بات چھوڑ دیں، آپ انٹرنیشنل کرکٹ کی ریوائیول کے لیے سب سے بڑی چیز ہے اور اس کو پوری دنیا میں سراہا رینوویشن ہوئی ہے ایک کے اور بعد اس کے بعد اب آپ کی آگے پی ایس ایل آ رہی ہے، انٹرنیشنل پلیئرز کی، انٹرنیشنل کمیونٹی کی آمد، اور پھر تمام ممالک نے دیکھا یہاں پر تو کامیابی کا سفر یہ انشاءاللہ اس طرح سے جاری رہے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پروپیگنڈا جو بار بار کیا جاتا رہا اس کا منہ توڑ جواب بھی دیا، چیمپئنز ٹرافی کا کامیابی سے انعقاد بھی ہوا، اسٹیڈیمز کی رینوویشن بھی ہوئی، لوگوں نے سراہا بھی، اور ریکارڈ پیسے بھی پی سی بی کی جانب سے 10 ارب روپے کمائے گئے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب کی قیادت میں، تو وی ریلی اپریشیٹ، اور پی ایس ایل کے لیے ہم گڈ لک کہنا چاہیں گے جی پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی، لاہوریوں کو، تمام پاکستان کو، کیونکہ یہ ہمارا ایونٹ ہے، پاکستان کا ایونٹ ہے، اگر ان ایونٹس کی کامیابی ہوتی ہے تو پاکستان کی کامیابی ہوتی ہے۔ بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے، اسٹے ود اس۔ خوش آمدید۔ 10 ارب فنڈ، 50 کروڑ خرچ، بلدیہ عظمیٰ کے منصوبوں کی رفتار سست، یہ میرے خیال سے بات ہو رہی ہے لاہور ڈیولپمنٹ پیکیج کی، راؤ صاحب۔ ایگزیکٹلی جی، اس کے لیے 138 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اور 138 ارب روپے کو زون وائز خرچ کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو عملاً شہر کا بہت بڑا جو حصہ ہے وہ اس وقت آپ کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آئے گا، صحیح کہہ رہے ہیں، یہ دفتر آتے آتے 2-3 جگہ تو نظر آ جاتے ہیں۔ سیوریج کو پریورٹائز کیا گیا ہے کہ ہر صورت میں سیوریج، جو کہ بالکل ایک فیئر ڈیسیجن ہے، اچھا ڈیسیجن ہے، لیکن ایگزیکیوشن میں جو تاخیر ہے، اب آگے جو جس طرح سے ہم آگے جا رہے ہیں، کچھ 2 ماہ بعد پری مونسون شروع ہونا ہے اور یہ 2 ماہ آپ کے پاس ہیں اس سارے گیپ کو پری مونسون شروع ہوتے ہی ساتھ ہی پھر مونسون ہے اور پھر وہ ایک لمبی بریک ہے، تو اس میں ظاہر ہے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس ساری صورتحال کی ذمہ دار ہے، لیکن جس سست روی سے اس وقت تک جو کام ہو رہا ہے، یعنی 10 ارب کے فنڈز جاری ہوئے اور صرف 50 کروڑ روپے جو ہے وہ ابھی تک خرچ ہو چکے ہیں، اور ممکن ہے اس سے زیادہ بھی ہوئے ہوں، لیکن چونکہ جب ایڈمنسٹریشن کی توجہ دوسرے کاموں پر زیادہ ہوگی، یعنی میری مراد اس سے ہے کہ آپ نے تمام تر جو اسکیمز تھی ان کی ایگزیکیوشن کو مکمل کرنے کے بجائے آپ دوسری چیزوں میں آپ الجھتے چلے جائیں گے، اسسٹنٹ کمشنرز کو آپ نے پہلے لگایا اسکیموں، اب انکروچمنٹ کے پیچھے لگا دیا، لوگوں کا سامان اٹھوانے کے پیچھے لگوا دیا، اور جو کہ انکروچمنٹ کا خاتمہ ناگزیر ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم جو لوگوں کا اب ایک نیا جو ٹرینڈ شروع ہوا ہے انکروچمنٹ کے نام پہ، لوگوں کی دکانوں میں سے بھی سامان وہ اٹھا کر وہ، اب جب ایڈمنسٹریشن کی توجہ اس طرف جائے گی تو پھر ظاہر ہے ڈیولپمنٹ کا کام تو پھر متاثر ہوگا ہی۔ اسسٹنٹ کمشنرز کو یہ سارا اس کا جو ایگزیکیوشن کا ذمہ داری وہ دی گئی ہے، اب پینڈنگ ہو چکی ہے، ورک آرڈرز جاری ہو چکے ہیں، اب آئی ڈونٹ نو کہ کیا ایشو ہے کہ اب آگے صرف 2 ماہ ہیں، جون تک اگر یہ مکمل نہیں کرتے تو پھر فنڈز لیپس ہوں گے، یا پھر فنڈز لیپس ہوں گے یا پھر ایڈوانس پیمنٹ کر دی جائے گی، 2 ہی آپشنز ہیں، کام نہیں ہوگا، پیسے دے دیے جائیں گے اور کام بعد میں ہوتا رہے گا، پھر آپ کو یہ 2 نمبری کرنا پڑے گی جو پہلے بھی ہوتی رہی ہے، اور اس میں ظاہر ہے چونکہ ڈپٹی کمشنر لاہور پہلے بھی اس پہ بات ہو چکی ہے، وہ ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں،
وہی responsible ہے نا اس کے سارے. obviously وہی رسپانسیبل ہے, اور جس تحصیل میں کام کا آغاز ہوا ہے اسی تحصیل کا اسسٹنٹ کمشنر بھی ساتھ میں ذمہ دار ہے, چونکہ وہ سپروائز کر رہا ہے ساری کیمپینز کو. انا دیکھیں بلدیہ عظمیٰ جو ہے اس کے منصوبوں کی اگر بات کی جائے تو اس میں آپ کا سب سے زیادہ سٹیک ہولڈر کون ہے؟ آپ کے بلدیہ کے نمائندے ہیں, آپ کے مقامی جو آپ کے لوگ ہیں وہ اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو فائدہ ہونا ہے. اپنے علاقے کے اندر کوئی جو کونسلر ہوتے ہیں یا چیئرمین ہوتے تھے یہ لوگ کام کرواتے تھے, پولیٹیکل پارٹی کو اس کا فائدہ پہنچتا تھا. لیکن اب ان تمام جو سٹیک ہولڈرز تھے ان کو پس پشت کر کے صرف راؤ صاحب نے جیسے ذکر کیا کہ ڈی سی صاحب یا اسسٹنٹ کمشنر یہ لوگ جو ہے یہ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ایک فالو اپ کرنے والا کوئی نہیں. وہ بریفنگ کی حد تک آن بورڈ ہیں بس. دیکھیں فالو اپ کرنے والا کوئی نہیں. میں فرض کریں یا راؤ صاحب کسی علاقے کے اگر چیئرمین ہے تو راؤ صاحب کے علاقے کے اندر گلیوں کا کام ہو رہا ہے, وہاں پہ سیوریج کا کام ہو رہا ہے, تو راؤ صاحب کی ذمہ داری ہوگی, راؤ صاحب پوچھنے والے ہوں گے بھئی اپنے اسسٹنٹ کمشنر سے, اپنے جا کے ڈی سی آفس میں جا کے شو ڈال سکیں گے کہ میرے علاقے کی گلیاں آپ نے توڑی ہوئی ہیں, اس کو کام کیوں نہیں کروا رہے. اب حالات یہ ہیں کہ یہ جو نمائندے تھے, جو عوامی نمائندے جن کو کہا جاتا تھا, جس کے بارے میں نون لیگ چاہے پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی پارٹی آئی اس نے یہی کہا کہ یہ بڑا وقت کی اہم ضرورت ہے, ان کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے, الیکشن کروانا ہے, یہ کریں گے, لوکل باڈیز کی کریں گے, لیکن کچھ بھی نہیں ان کے لیے کیا گیا. ان کے لیے جب بھی کام ہوا وہ مشرف دور کے اندر ہوا, جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ علاقے کے ہر صوبہ کا ہر گلی محلہ جو ہے وہ آپ کو بنتا ہوا نظر آیا. اس کے بعد کبھی بھی آپ کو اس طرح کی کنسٹرکشن کسی علاقے میں نظر نہیں آئی. اب جو صورتحال ہے وہ انتہائی واسٹ ہو چکی ہے. گلیوں کے یہ حالات ہے جیسے آپ لوگوں نے ذکر کیا کہ سیوریج کے پائپ لائن انہوں نے اکھاڑے ہوئے ہیں, اور یہ صرف گلیوں کے نہیں, یہ بڑے بڑے روڈ ہیں. آپ جس مین روڈ سے آپ ٹریول کرتے ہوئے آئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ 6-6 فٹ کا پائپ جو ہے وہ 6-6 فٹ کا پائپ آپ نے سڑکوں کے اوپر پڑا ہوا دیکھا ہے. وہ ابھی تک اس کا جو ہے وہ سمناباد کی نئی ساری سڑکیں تھیں وہ ساری اکھاڑ ساری چیزیں. اچھا ٹھیک ہے, اس پہ عرفان صاحب اگر سیوریج ٹھیک نہیں ہے تو وہ بات ٹھیک ہے, لیکن اس کو کر بھی لیں نا. ہاں اب کر بھی لیں. غیر فالو اپ کے لیے ہمارے گھر کے باہر نا گیس پائپ لائن نہیں ڈلنی ہے تو وہ پائپ رکھ کے چلے گئے ہیں. مجھے اب ٹینشن یہ ہے کہ جب یہاں پر نہیں اب انہوں نے یہی کرنا. میں گیس کی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میرا علاقہ جس کے اندر راؤ صاحب سے ریکویسٹ کر کے ہم نے ایک گلی بنوائی, کمشنر جو تھے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا, اور ایک واحد اسکیم انہوں نے اپروو کی, واحد اسکیم تھی وہ گلی. اچھا گلی بھی کوئی بڑی نہیں, وہ صرف اس کے اوپر کوئی 30-35 لاکھ روپیہ لگا, پورا علاقے کی وہ سولنگ کر دی گئی. اچھا وہ پی سی سی کر دی گئی, وہ ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ محترمہ مریم نواز ان کا دور حکومت آتا ہے. ان کے دور حکومت میں وہ بنی ہوئی سڑک جو ہے, کیونکہ اس وقت کہا گیا تھا کہ ساری گلیاں نہیں بنا دی جائیں, وہ بنی ہوئی سڑک اس کو اکھاڑا گیا, اس کو دوبارہ سے بنایا گیا. اب وہ بنے ہوئے کو 6 ماہ یا سال نہ ہوا کہ اب وہاں پہ آگے گیس والے گیس والوں نے وہ دوبارہ سڑک اکھاڑ دی. یعنی کہ وہ 1 کروڑ ہیں اور وہ ابھی تک ویسے اکھڑی ہوئی ہے. یعنی اس قدر یہ فنڈز کا ضیاع اور یہ جو کوارڈینیشن ہے محکمانہ جو کوارڈینیشن ہے اس چیز کی کمی, یہ اس قدر اس کی قلت ہے کہ پرواہ ہی نہیں کی جاتی. 12-15-20 کروڑ کی سڑک بنتی ہے, اس کے بعد کہہ دیتے ہیں جی اب یہ ہمارا کام نہیں ہے, وہ کام اس کے بعد وہ توڑ کے چلے جائیں گے. یاد آتا ہے اس کے بعد روڈ کٹ کو, اس کے بعد پھر اور صرف 6 ماہ میں جس سڑک کو کہ کم از کم 15 سال تک ٹھیک رہنا چاہیے, اس سڑک کو صرف 15 دنوں بعد ہی اس پہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ ہوا وہ شکار ہوتی ہے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے. بٹ اگر یہ فنڈ استعمال نہ ہوئے تو یہ فنڈ یا تو لوگوں کی کمیشن تو بنتی ہے اس سے, ٹھیک ہے بات, آپ لے لیں کمیشن, کوئی صحیح کام تو کریں. کم از کم جو سڑک شہر میں بہت وہ تو 10 سال کے لیے ہو, اسٹریٹ لائٹ اس کی سرٹیفکیشن اس کا تو کوئی ذمہ دار ہو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جہاں تک رہ گئی بات نالیوں گلیوں اور یہ کام, یہ بہت سارے کام پڑے ہیں, آپ کے پاس فنڈز بھی موجود ہیں, تو درخواست ہے ڈی سی صاحب سے تھوڑی سی توجہ دے کے رات ہوتے شہریوں کا مسئلہ حل کریں. رات ہوتے پورے شہر کی آپ اسٹریٹ لائٹس دیکھ لیں, اور آج کل لیکن ڈی سی صاحب کام بڑا اچھا کر رہے ہیں. رات ہوتے ہی آپ دیکھ لیں ابھی ساری جو گلیاں آپ کو ٹوٹی نظر آئیں گی,
کہیں پہ آپ کو کام ہوتا حادثات بھی ہوتے ہیں ٹوٹی گلیوں لیکن کی وجہ ڈی سے. سی صاحب اور میٹروپولیٹن کارپوریشن سنجیدہ لاہور جو ہے وہ بڑا معاملہ ہے زبردست کام street کر light. رہی ہے صفائی بہت اچھی کر اور رہے ہیں ہم. صفائی بہت اچھی مجھے کرتے جی ہیں. اس ٹائم جانے جی بریک کی طرف سنجیدہ معاملہ ہے اسٹریٹ لائٹس, کیونکہ ابھی وارداتیں بھی بڑی سننے میں آ رہی ہیں. عید کے دن ہیں آگے, قریب تو لوگ شاپنگ کے لیے باہر جاتے ڈاکو ہیں نے بھی لیٹ عید نائٹ کر تک. ہاں تو وہ اللہ تعالیٰ رحم بھلا میٹروپولیٹن کارپوریشن کا اور وہاں پر بیٹھے سٹاف کا ان کا فائدہ کرتے ہیں. لائٹس ہی لگوا دے, بڑی مہربانی ان کا کریں. بریک بھلا کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید. اچھا جی, مصنوعی چینی بحران پیدا کرنے والا مافیا ایک بار پھر متحرک ہے اور اس کا بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ پریشان ہیں. دو چیزیں ہر زبان زد عام ہیں مہنگائی میں, ایک چینی اور ایک چکن. عرفان صاحب بالکل, ان لوگوں نے تو ماہ رمضان میں لوٹ مار کا جو بازار گرم کیا ہے, خیر سے 20 روزے گزر گئے. استغفراللہ, اور ہمیشہ کیا. مطلب کہ جب بھی چکن اور یہ چینی, یہ لوگ تو موقع ڈھونڈتے ہیں کہ شادی بیاہ کی تقریبات ہوں, شادی کا سیزن ہو, چکن مہنگا کر دیں. جب وہ دیکھیں کہ تھوڑا سا موسم اچھا ہوا ہے, اس کے اندر چکن مہنگا کر دیں. یہ چینی والے, ان کو تو ہر جو ہے ماہ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ چاہیے جس میں ان لوگوں نے کبھی پورا سال میں, آپ دیکھیے گا پورے سال میں آپ کو کوئی مہینہ ایسا نظر نہیں آئے گا جس مہینے آپ کو جو چینی ہے وہ سرکاری نرخ نامے کے مطابق مارکیٹ میں مل رہی ہو. کوئی پورے سال کے اندر ایسا مہینہ نہیں آئے گا, کیونکہ یہ چینی مافیا, یہ ان کے اندر نہ تو دل ہے, نہ تو یہ اس طرح سوچتے ہیں کہ ہم نے کوئی خدا کا خوف نام کی بھی کوئی کوئی چیز چکر ہی نہیں ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے صرف اپنے پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے لوگوں سے لوٹ مار کرتے اور رہتے سارے ہیں. شوگر دے مریض بھی, اور یہ کینسر کے مریض بھی بنیں گے, یہ کینسر کے مریض بھی بنیں گے جس طرح عوام کو لوٹ رہے ہیں. ماہ رمضان میں آپ دیکھیں کہ 200 روپے کلو چینی, اندازہ لگا کتنا خدا کا خوف آنا چاہیے 140 روپے بکنے والی چینی, 130 روپے شاید اس کا ریٹ ہے, 130 روپے بکنے والی چینی جو ہے, اس کو آپ 70 روپے اضافے کے ساتھ. اور مجھے وہ رپورٹ یاد آتی ہے جس میں ڈاکٹر عثمان جو تھے, ڈائریکٹر FIA تھے, وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف تھے, انہوں نے ایک رپورٹ بنائی تھی کہ 1 روپیہ جب چینی کی قیمت بڑھائی جاتی ہے تو 5 ارب روپیہ یہ تمام جو شوگر مل مافیاز ہیں ان کو پہنچتا ہے 5 ارب روپیہ. 70 روپے بڑھنے سے, تو یہ 70 روپے بڑھنے سے دیکھیں کیا ہوگا حالات. تو لیکن مجال ہے کسی کو کوئی خیال ہو کہ ہم نے عوام کا جو ہے وہ, شاید مجھے لگتا ہے کہ آپ کی نئی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کی نظر سے نہیں گزری. گورنمنٹ نے باقاعدہ ڈائیلاگ کیا ہے اور اس میں شوگر مافیا کے ساتھ اور 169 روپے یا 159 روپے 159 یا 169 روپے فکس کر دیا گیا ریٹ, اور اس پر بھی شوگر مافیا راضی نہیں ہے. تو جہاں آپ کی سرکار نے گھٹنے ٹیک دی ہیں وہاں عوام کے تو برے حالات ہیں, کیونکہ وہ خود سرکار میں ہیں. آپ اندازہ لگائیں وہ کیوں نہیں کریں گے, وہ خود سرکار میں ہیں. تو پھر آپ کے چکن کے ساتھ بھی یہی مسائل ہیں, وہ بھی کم نہیں اسی لیے ہو رہا کہ وہاں پر بھی جتنے آپ کے پولٹری کے ہیڈ بیٹھے ہیں سارے, وہ اپنے ان کے سٹیک ہیں, وہ پھر کہاں پر وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. وہ اب پہلے تو بات کی جاتی تھی کہ فلاں حمزہ شہباز کے حوالے سے بڑی بات کی وہ ریٹ نکالتے ہیں, پھر وہ جیل میں رہے, پھر پتہ نہیں کس نے ریٹ نکالا. وہ ایک اس دور میں بھی ریٹ جاتا رہا. اچھا, یہ اس طرح کی اب چونکہ جو گورنمنٹ کی گرفت جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہے جس طرح سے گورنمنٹ دعویٰ کرتی ہے یا ہونی چاہیے. اب ماہ سیام میں بجائے اس کے کہ گورنمنٹ اتنا پیسہ لگا کر سہولت بازاروں میں سبسیڈائزڈ چیزیں بیچنے, لیکن اب 10 روپے سہولت بازار میں سستا ہے. اب مجھے بتائیں, اگر 550 روپے بکنے والا جو چکن ہے پر kg, اگر اس کی قیمت ہی 650 روپے ہو جائے گی تو پھر گورنمنٹ کے 10 روپے کیا کریں گے؟ ہاں, اس وقت 700 روپے سے اوپر ہے. یعنی کہ جب جمپ ہی اتنا بڑا ہوگا تو اس میں یعنی لانگ جمپ ہوگا, اس کو کہہ رہے ہیں عوام بہت مجبور ہے. ظاہر ہے اس میں باقی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آلو ٹماٹر پیاز میں تھوڑا ٹھہراؤ آیا ہے, کافی حد تک ٹھہراؤ ہے. تو فروٹس کو دیکھ لیں آپ, یعنی صرف ماہ سیام سے 15 دن پہلے بکنے والا جو کیلا تھا جو کہ 150 روپے میں ہر جگہ موجود تھا, 350-400 روپے پہ چلا گیا. سیب 250 پہ موجود تھا, یعنی یہ وہ آئٹمز ہیں جو فروٹ چاٹ میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں. خربوزہ 100 روپے, امرود 100 روپے تھا جو کہ بڑھ کر 250 تک پہنچا ہے. اسی طرح باقی فروٹس کی قیمتوں کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو
مجھے نہیں لگتا کہ جو کنوں کا جو پھل آیا وہ تو آیا ہی 800-900 سے نیچے آیا ہی نہیں وہ تو یہ صورتحال ہے کہ حکومتی جو ریٹ ہے وہ کیا کرے گی جب شوگر مافیا اور اس طرح سے چکن مافیا نکل کے اپنی مرضی کا ریٹ نکالیں گے تو گورنمنٹ تو کسی حد تک کی سبسیڈائز کر سکتی ہے. راؤ صاحب میں سمجھتا ہوں اس میں گورنمنٹ جو ہے یہ خود اس کی ملی بھگت ہوتی ہے کہ یہ لوگ اگر چاہیں تو اسٹیٹ کیا نہیں کر سکتی. آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف کا دور جس کے اندر پرائیویٹ ہاسپٹل میں 100 روپے میں ان کا سی بی سی جو ٹیسٹ کروایا جاتا تھا جو کہ وہ لوگ خود کہتے تھے کہ جی نہیں یہ تو ہم 600-700 روپے میں کرتے ہیں, یہ تو پھر ہو ہی نہیں سکتا. کیا اسٹیٹ نے کروا کے نہیں دکھایا؟ انہوں نے کہا کہ جو ہاسپٹل نہیں کرے گا اس کو سیل کر دیا جائے گا, دیکھتے ہیں کیسے نہیں کرتے. سب نے کیا. یہاں پہ کیونکہ یہ سارے لوگ حکومتی جو ایوان ہے وہاں پہ یہ چینی والے لوگ تمام کے تمام لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اسی وجہ سے ان کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا. ان کے ساتھ تو بیٹھ کے نیگوسیشن کریں گے کہ یار آپ دیکھیں کہ ہاں جی اس کو آپ 130 نہیں چلے 170 میں ایسے گزر گئے ہیں, آگے بھی یہ ٹائم ایسے گزر جائے گا. عوام کی پریشانی وہیں کی وہیں رہے گی. بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک. اچھا جی, نئے طلباء کے لیے پرانی کتابیں, کم پڑھی جانے والی کتابیں بک بینک سے فراہم کی جائیں گی. نئی کتابیں کیوں نہیں فراہم کی جا سکتی؟ چلے یہ بھی اچھا اقدام ہے. عرفان صاحب, نئی کتابوں کے حوالے سے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسکول انتظامیہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں یا اس کی تو بات ہی نہ کریں, اس کا یہ تو چاندی کا سیزن ہے. یہ حالات چاندی کا نہیں, ڈائمنڈ کا. کیا بات متاثر ہے جب 40 کی چیز 140 یا 240 میں ملے گی اور اس میں کیا ہوا, ڈائمنڈ ہی ہوا. یہ چیز چل رہی ہے کہ آپ اگر آپ کے 3-4 بچے ہیں تو اس میں اگر وہ کوئی 6ٹھی میں ہے, کوئی 7ویں میں ہے, کوئی 8ویں میں ہے تو 6ٹھی والے کی کتاب جو ہے وہ 7ویں والے کی کتاب 6ٹھی والے کو مل جائے گی, وہ آپ ایکسچینج کر. اب اسکول انتظامیہ نے یہ کرنا شروع کر دیا, انہوں نے ہر سال اپنا نصاب ہی چینج کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ پرانی کتاب جو ہے وہ آئی نہ سکے. یہ پرانی کتابوں سے مجھے وہ بات یاد آئی کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور کسی کو کوئی خیال ہی نہیں کہ ہم تعلیم کو بیچ رہے ہیں. یہاں پہ صحت کو بیچا جا رہا ہے, تعلیم کو بیچا جا رہا ہے, خوراک پر ضمیر بیچے جا رہے ہیں. چلیں سر آپ یہ کر لیں گے, لیکن یہ جو سب سے کاپیز امپورٹنٹ پرنٹ کر کے پرائیویٹ سکولوں نے تماشا لگا دیا کہ وہ بھی آپ نے وہاں سے لینی ہے. دیکھیں جی, گورنمنٹ آف پنجاب ہو اب کی موجودہ یا سابقہ گورنمنٹ, ایجوکیشن پرائیورٹائز ہمیشہ برا حال رہا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے گرو کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. میں ان کے گرو کرنے پہ سوال نہیں اٹھا رہا, میں ان کی حرکات پہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ 40 روپے کی کاپی ملتی ہے اور وہ صرف اسکول کے نام کے ساتھ وہ 240 یا 340 کی ہو جاتی ہے. آخر کیوں؟ آپ اپنا مارجن 10-15%, 20%, 100% رکھ لیں, 40 کی 80 روپے کی کر دیں, لیکن کچھ شرم تو کریں, کچھ سانس تو نکلنے دیں لوگوں کا. کچھ پیرنٹس کو کوئی جینے دیں, ان کا بھی حق ہے. ان کا آپ کے سب سے زیادہ بچے آپ کے پاس ٹائم گزارتے ہیں اور سب سے زیادہ خراب بھی آپ سکولز کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ کمزور حکومتی گرپ ہے جس کی وجہ سے اس سیکٹر نے اتنا گرو کیا ہے کہ اب یہ ایسا منہ زور گھوڑا بن چکا ہے کہ آپ کو پھر پرانی کتابوں سے بک بینک بنانے کا خیال آپ کو آنا ہی تھا. ظاہر ہے تو یہ پروجیکٹ برا نہیں ہے, بک بینک ٹھیک ہے, لیکن جب پرائیویٹ سکولز کی اگر آپ بات کریں گے تو پرائیویٹ سکولز میں تو عرفان بھائی نے نشاندہی کر دی کہ جو سلیبس ہے وہی چینج ہو جاتا ہے اور پھر جو کریکولم کا جو ہم کرتے ہیں ون کریکولم وہ بھی آئے روز چینج ہوا. تو بک بینک سے فائدہ ہو سکتا ہے اسکول بنا نہ کوئی تعلیم کے لیے کوئی ایسا نیا منصوبہ جس کو ہم ایکچولی اپریشیٹ کریں, 10 سال کی اور آپ پھر لینے دینے پہ کام کر رہے ہیں کہ اچھا اسٹوڈنٹ پہ احسان کیا کر رہے ہیں کہ انہیں اور کتابوں کے لیے بھاری بھرکم فیسز ہیں, بھاری بھرکم فیسز ہیں. شرم والی بات ہے. کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کی اگر یہ فیس آپ یہ لے رہے ہیں, یقین کیجئے کہ ٹرسٹ کے نام پہ ادارے ہیں اس شہر میں, ٹرسٹ کے نام پہ, اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس بچے ہیں اور بلینز آف روپیز وہ ماہانہ بنا رہے ہیں ٹرسٹ کے نام پہ. کہنے کو وہ ٹرسٹ ہے, سرکاری زمین پر وہ سکولز ہیں اور جو سرکار کو جو دیتے ہیں وہ روپیوں میں وہ دیے جاتے ہیں پیسے. یعنی 20-20 ایکڑ زمین ہے ان کے پاس, سکولز کے پاس ٹرسٹ کے نام پہ, لیکن چند کوڑیاں سرکار کو دی جاتی ہیں
یعنی آپ حیران ہوں تو 70 روپے 80 روپے فی ایکڑ کے حساب سے دیے جاتے ہیں، لیکن اگر ان کی فیسوں کی آپ بات کریں، ان کی فیسوں کی کیلکولیشن کریں تو وہ بلینز آف روپیز جو ماہانہ ان کی فیسوں کی مد میں اکٹھے ہوتے ہیں، جس کا 30% ایکسپینڈیچر لگائیں اور 70% تک وہ بچا رہے ہیں، تو کیا ان کو کوئی پوچھنے والا ہے کہ سرکار کی زمین پر جو لیز شدہ زمین پر آپ کا یہ جو انفراسٹرکچر لگا ہے؟ پوچھنا کسی نے پوچھنا، یہ دیکھیں کہ کتنا ظلم ہے کہ آپ بلڈ بینک سنتے تھے، بک بینک جو بن رہا ہے اس میں بھی پرانی کتابیں رکھ میں رہے ہیں۔ یہی تو کہہ رہی ہوں خدا کا خوف کھانے کی آپ نے ضرورت ہے ابھی تک کہ جب سے آپ حکومت، بچوں کو نئی کتابیں نہیں دے سکتے۔ میں کہہ رہی ہوں جب سے حکومت آئی ہے سرکار کے لیے یہ کوئی مسئلہ، سرکار کے لیے یہ کوئی مسئلہ ہے؟ لاہور شہر میں میں نے بھی کسی نئے اسکول، پبلک کسی سیکٹر پرانے میں اسکول کی آپ نے بحالی کی، رینوویشن دیکھی، اگر آخری 10 سالوں کی بات کی جائے، آخری 10 سالوں کی بات کی جائے، اس میں آخری 10 سالوں میں تو کچھ شہباز کی حکومت بھی آتی ہے، پھر اس کے بعد بزدار کی حکومت بھی آتی ہے، اور تیسری یہ نہ کوئی نیا اسکول، نہ کسی اسکول کی حالت بدلی، اور رہی صحیح کسر آپ کیا نکال رہے ہیں کہ آپ بک بینک بنا رہے ہیں اور پرانی بیچارے نئے طلبہ کو دے کے ان کو کہہ رہے ہیں یہ لے جی آپ کے لیے آسانی کی ہے، تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اس طرح کی آسانی پر۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے وقت کے لیے۔ بریک اور ہیڈ لائنز کے بعد آپ کو جوائن کریں گے اس کے بتا دیں۔ اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بہت ہی اہم ٹاپک آج کا جس پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں، زکوٰۃ، صدقات اور صدقہ فطر، اس کی اہمیت کیا ہے، کن لوگوں پہ یہ واجب ہے، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تو اس کے نقصانات، اور کیا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیا اس کی کوئی معافی نہیں ہے، یہ بھی ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اعتکاف کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ علامہ احسن اویس مصطفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، ویلکم دیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے یہ زکوٰۃ، صدقات اور فطرانہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغفرت اور بخشش کا یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو جہاں پر باطنی اعمال جو عبادات کی صورت میں ہم اس کو پورا کرنے کی جیسا کوشش کرتے ہیں، مکمل تو نہیں کر سکتے اس کے مطابق، تو اسی میں سے ایک مالی عبادت بھی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ ویسے تو یہ پورا سال کے لیے ہوتی ہے، مگر ہم اسے رمضان میں اس لیے فوکس کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں رب اللہ کریم کی جو برکات اور رحمتیں ہوتی ہیں وہ 70 گنا سے اوپر چلی جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں زکوٰۃ و صدقات کی نسبت سے۔ زکوٰۃ و صدقات کی اہمیت و فضیلت کو اگر سمجھیں تو میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، خذ من اموالہم صدقہ، کہ میرے محبوب ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کیجئے، تطہرہم، فرمایا تو تطہرہم، اور انہیں پاک کر دیجئے، وتزکیہم، ان کا اچھی طرح تزکیہ فرما دیجئے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا فرمائیے۔ اور اگلا جملہ اتنا پیارا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، فرمایا ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کو سکون عطا فرمائے گی دنیا و جہاں کا۔ تو اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ زکوٰۃ و صدقات دینے سے قربت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی خیر عطا ہوتی ہے، اور بارگاہ رسالت مآب سے اللہ کی بارگاہ کی طرف سکون، اطمینان اور خیر نصیب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ، اب ہم مجھے صرف یہ بتا دیں، اہمیت پہ تو ہم نے روشنی ڈال دی، واجب کن لوگوں پر ہے؟ ہاں، دینی کس نے؟ پہلا تو ہے کہ مخصوص مال ہے، مخصوص اس کی یعنی کہ نصاب ہے، مخصوص اس کے اوپر یعنی اس کے اوپر وقت گزرتا ہے، یعنی 1 سال کا وقت گزرے، اور اس کے پاس مال اتنا ہو جس میں 7.5 تولے سونا، ٹھیک ہے، یا 52.5 تولہ چاندی، ٹھیک ہے، یا ان دونوں کے مساوی رقم، ٹھیک ہے، جس پر پورا سال گزرے یہ شخص صاحب نصاب ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے برابر رقم پڑی ہو، مال پڑا ہو، تو یہ زکوٰۃ دے گا۔ زکوٰۃ دینے کے لیے جو افراد ہمارے پاس آتے ہیں ان میں قرآن مجید فرقان حمید نے 8 مصارف بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے فقراء وہ لوگ ہوتے ہیں جو پورا نہیں کر سکتے اور پورا ان کے پاس روزی روٹی کا کوئی اچھا انتظام نہیں ہوتا، تو آپ ان لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، واجب ہے۔ دوسرے ہیں مساکین۔ مساکین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بساط کے مطابق رزق کے حلال کے لیے کوشش کرتے ہیں، مگر ان کی جو زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوتی،
اور پھر وہ سفید پوش وائٹ کالر لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اور وہ مانگ بھی نہیں سکتے، ایسے لوگوں کو پہنچ کر زکوٰۃ دینا یہ مساکین میں شامل ہے۔ تیسرے آ جاتے ہیں عاملین۔ عاملین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ زکوٰۃ کے محکمے کے اوپر ملازمین ہوتے ہیں، اچھا، سرونٹس ہوتے ہیں، آفیسرز ہوتے ہیں، وہ چونکہ اکٹھا کرتے ہیں اپنا سارا وقت ادھر دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کو عاملین میں شامل کر کر ان پر بھی زکوٰۃ کا وہی پیسہ لگ سکتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سارا پیسہ خود کھا جائے اور مساکین تک نہ پہنچے۔ چوتھا آ جاتا ہے تالیف قلب، کہ آپ لوگوں کو اسلام پر مائل کرنے کے لیے، ان کے تالیف قلب کے لیے، قلب کو محبت اسلام کی طرف لانے کے لیے آپ ان کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کتنا خوبصورت ایک آ رہا ہے۔ پانچواں آتا ہے رقاب، جو لوگ اس دور میں غلامی میں تھے ان کو آزاد کروانے کے لیے پیسہ دے کر آزاد کروا لیا جائے، یہ رقاب کہلاتے تھے۔ اور چھٹا آ جاتا ہے غارمین، جو قرض دار ہیں اور قرض والوں کو آپ پیسے دے دیتے ہیں کہ ان کا قرضہ ادا ہو جائے، یہ بھی اس میں اس کے نصاب میں شامل ہو گیا۔ ساتواں آتا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی آپ اللہ کی راہ میں ویسے ہی کوئی چیز خرچ کر سکتے ہیں، وہ زکوٰۃ میں آ جاتی ہے۔ اور آٹھواں آ جاتا ہے ابن السبیل، مسافرین کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب اس میں جو اہم بات میں پیش کروں گا، الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب تر ہے اس کا حق زیادہ ہے، صحیح، یعنی بیٹی بیٹے کو زکوٰۃ نہیں لگتی، امی ابو کو زکوٰۃ نہیں لگتی، مگر بھائی کو لگ سکتی ہے، بہن کو لگ سکتی ہے، چچا کو لگ سکتی ہے، تایا کو لگ سکتی ہے، پھوپھا کو لگ سکتی ہے، پھپھو کو لگ سکتی ہے، خالہ کو لگ سکتی ہے، یہ سارے اس میں درجہ بدرجہ، پھر ہمسایہ اس کے بعد آ جائے گا۔ آپ پہلے قریب قرب و جوار میں دیکھیں، یہ آپ کی زکوٰۃ کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور ایک اور اہم بات، چونکہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ یہ زکوٰۃ ہے، تو جب اس کے دل میں ایک امبیرسمنٹ سی فیل ہوتی ہے، شاید مجھے کمپلیکس میں جا سکتا ہے کہ حقیق سمجھا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے سیلف ریسپیکٹ کو پوری طرح ملوز خاطر رکھیں۔ آج جائز گفٹ کیش کر کے بھی دے سکتے، آپ جائز کیش کا زمانہ ہے، آپ کیش اس کو پتہ ہی نہ لگے کسی باہر کے نمبر سے کروا دیں، آپ کو تو پتہ نا وہ ضرورت مند ہے، بالکل، آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ اس کو گفٹ کسی سے کوریئر کروا دیں، آپ کا نام نہ آئے، اس میں بھی ایک اللہ کی بارگاہ کی خیر پڑتی ہے بے شک، کہ آپ بے ریا انداز میں یہ دکھاوے سے ہٹ کر شو آف کر کے دے رہے ہیں، اس کی برکتیں اور ملتی ہیں۔ لیکن اگر کبھی کبھی دکھا کر ویسے ہی گفٹ کر دیں یا کہ اس کی دل جوئی ہو جائے تو یہ بھی انداز اچھا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے جو آپ نے مصارف پوچھے کہ کن پر دینا، کن کو دینا چاہیے، تو یہ اس کے واجبات کی لسٹ میں نے آپ کو بتا دی۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ ہم زکوٰۃ کی صورت میں کیا صرف پیسے بھی دے سکتے ہیں یا راشن یا پھر کپڑے وغیرہ کچھ بھی آلٹرنیٹ لے کے گفٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں ممکن ہیں، مگر میں ایک اپنے حوالے سے بات کروں گا، آپ ایک اکٹھا اچھی اماؤنٹ کیوں نہیں دیتے کہ وہ خود اگلے سال صاحب زکوٰۃ ہو سکے، صاحب نصاب ہو سکے؟ آپ اسے پھلوں کی ریڑھی لگا دیں، میں بڑے منیمم جا رہا ہوں، آپ اسے جنرل سٹور ڈال دیں، آپ اس کو، اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو آپ اس کے سال بھر کی سیمیسٹر کی فیس دے دیں، اگر اس کے اندر ایبیلٹی ہے اور وہ آگے بڑھ سکتا ہے ایجوکیشن میں، آپ اس کو یوں بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ صرف کپڑے، صرف راشن تو تھوڑی دیر مہینہ چلے گا، مگر جب یہ چیز آئے گی تو وہ خود اس کے اندر خودداری پیدا ہوگی، وہ آگے بڑھ کر خود کام کر سکتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، بہت سارے لوگوں کو کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم لوگوں میں بانٹ دیا جائے، تو ہم کیا 2-3 لوگوں کو، جیسے کہ آپ نے کہا کوئی چھوٹا سا کاروبار، وہ بھی اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے کہ آپ میکسیمم لوگوں میں بانٹیں گے تو زیادہ ثواب؟ دیکھیے جتنا مال جب پھیلے گا تو خطرہ ہے نا کہ مجھے شوق آ رہا ہے کہ میرا نام آئے گا، اتنے لوگوں کو دیا ہے، اور اگر آپ ایک اچھی اماؤنٹ ایک بندے کو دے دیں گے اور وہ اس سے کاروبار اپنا سٹارٹ کر سکے گا، بزنس سٹارٹ کر سکے گا، تو وہ آگے کتنے لوگوں کو، بے روزگاروں کو خود ہی روزگار عطا کرے گا۔ بالکل بالکل۔ اس لیے بہتر نزدیک یہ ہے کہ زیادہ پر نہیں، تھوڑا پر فوکس کریں اور ایسے شخص کو ڈھونڈیں جو سکلفل پرسن ہو یا بہت ضرورت مند ہو، تو اسی کو ہی ایسا کر دیں کہ ایک اچھی اماؤنٹ میں اس کو کہ وہ اپنے زکوٰۃ کے ذریعے سسٹم چلا سکے اور اگلی دفعہ صاحب نصاب ہو سکے۔ بالکل۔ تو زکوٰۃ آپ نے کیا صرف ماہ رمضان میں ہی دینی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب کئی لوگوں کا اماؤنٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، آپ اس کو اللہ کی بارگاہ میں خلوص نیت دیکھتا ہے اللہ رب العزت، تو آپ نیت کے ساتھ اس کو ایپیسوڈز میں قسطوں وائز بھی دے سکتے ہیں، انسٹالمنٹس میں بھی، یہ آپ کے اوپر ہے، آپ اکٹھی دے دیں، آپ علیحدہ علیحدہ کر دیں، آئیے آپ پر منحصر ہے، برکات زیادہ یہاں پر ہے۔ بار بار ایک ہی شخص کو کیا پیسے دے سکتے ہیں زکوٰۃ کی نیت سے؟ یہ آپ پر ہے کہ اس کی ضرورت کیوں نہیں پوری ہو رہی، آپ کتنی مقدار دے رہے ہیں اس کو، آپ اس کو صرف دے کر کھلانا چاہتے ہیں یا اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، یہ آپ پر منحصر ہوتا ہے۔ صحیح۔ فطرانہ کیا ہے؟ ہاں، فطرانے کی اس وقت ڈیٹس جو چل رہی ہیں وہ مختلف اس وقت چل رہے ہیں، مثلا
गंदम के आटे के हिसाब से 240 रुपए है। और जो के एतबार से, यानी एक शख्स अच्छा कमाता है, 240 रुपए रोज का नहीं खाता वो एक टाइम का, तो अगर वो ज्यादा कमाता है, ज्यादा उसके पास अच्छी वर्थ है और उसके पास कैपेसिटी है, तो वो 480 रुपए जो के एतबार से। और मेरा ख्याल हम ज्यादा से ज्यादा अक्सर जो मिडिल क्लास में आते हैं वो इसी पर फॉल करते हैं कि कम से कम 480 का मतलब आप 500 उसको राउंड फिगर में कर लें। ठीक है। अच्छा, उससे अच्छा किसी के पास इकोनॉमी पैकेज है 2200 रुपया, 2200 रुपीज, यानी खजूर जो एक मिडल जो दरमियाने दर्जे की होती है। अच्छा, को उससे भी अच्छा उसके पास इकोनॉमिक पॉलिसी है, यानी इकोनॉमी अच्छी है, उसकी पैसा अच्छा है, 4000 रुपया फीकस किशमिश के एतबार से। ठीक है। अच्छा, उससे भी अच्छा कोई मतलब उसको बिलीनियर है, उसके लिए पनीर के हिसाब से 7750 रुपए, और एक उससे भी ऊपर है। अब देखें ना, लोगों के पास 2-3 करोड़ रुपए की गाड़ी है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, और 4-5 करोड़ रुपए का घर है, ठीक है, अपना बिजनेस जो है वो कम से कम को 10-12-15 करोड़ रुपए का है। अब वो भी ज़कात अगर गंदम के आटे के हिसाब से दे तो समझ तो नहीं आती मुझे, क्या उनका बनता है? लाखों रुपए की दुकानें हैं, नहीं ऐसा नहीं। इस बात को गौर करें, हमारे लोगों को ये बताने की जरूरत है। और फिर आला खजूर के एतबार से 12000 रुपए। ठीक है। ये मैंने आपको पूरी लिस्ट दी। गंदम 240, जो 480, खजूर फिर 2200 रुपया 2200, फिर किशमिश 4000 4000, पनीर 7750 और खजूर 12000 रुपये। इस एतबार से दिया जा सकता है। ठीक हो गया। सो आपने फितराना कब अदा करना होता है? फितराना जो है ये ईद से नमाज से पहले पहले अदा कर दिया जाए, ताकि ये मुस्तहिक बंदे तक पहुंच जाए, वो अपने बच्चों के कपड़े खरीद सके, वो अपने खुशी कर सके। क्या सिर्फ रोजे जिन्होंने रखे फितराना उनका होता है कि घर के हर छोटे बड़े हर छोटे बड़े फर्द का ये जरूरत से जायद माल के एतबार से आपके लिए लाजिम और बड़े सरबराही देगा। ठीक है। और ये भी आपको किसी जरूरतमंद को ही जरूरतमंद को देना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। और इसमें एक और अहम बात, फितराने के साथ फिदिया सोम। अच्छा, वो क्या होता है? हाँ, फिदिया सोम ये होता है कि आप दायमी मरीज हैं, मुस्तकिल मरीज हो गए कि आप रोजा नहीं रख सकते, ऐसी प्रॉब्लम डिजीज आ गई है, शुगर पेशेंट बहुत शिद्दत किस्म के हो गए। उमूमी तौर पर शुगर के लिए रोजा बहुत अच्छा है। हाँ जी, बिल्कुल। कैंसर तक के लिए रोजा अच्छा है, उनके बाफ्तों को और अंदर खुलियों को, सेल्स को तोड़ता है। बहरहाल बीमारी की वजह से बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो बीमारी सीवियर हो गई, तो दायमी मरीज जो है वो अपने हिस्से का किसी को कुफारा अदा कर देता है कि वो रोजा रख ले उसका, और वो उससे उसका फायदा हो जाता है। सही। और ये कुफारा सोम है, वो भी इसी एतबार से है कि वो 240 रुपए का रोज का एक टाइम का खाना खाता है या ज्यादा का खाता है, ये उसे पता है। अल्लाह ने कितना हमें फ्लेक्सिबल दीन दिया है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, हम पे छोड़ा है। बिल्कुल। और अल्लाह फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक वो खर्च ना करो जो तुम अपने लिए और अपने माँ पसंद करते हो। बेशक बेशक। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे इस लिए। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। लामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एतकाफ पे कल बहुत सारे लोगों ने बैठना है जी, तो एतकाफ बेसिकली है क्या, इसकी अहमियत क्या है? आज शाम बैठना है जी। अच्छा जी, और इसकी अहमियत क्या है और कौन कौन लोग बैठ सकते हैं? बच्चों को बड़ा शौक होता है, सब लोग कहते हैं हमने बैठना है जी। अच्छा, ये कहा जाता है कि कवारी लड़कियों को एतकाफ पे नहीं बैठना चाहिए, तो अलामा साहब इस पर रोशनी डालेंगे जी। बिस्मिल्लाह। एतकाफ इंसान जो है ना वो उन्स से बना है। अच्छा। लफ्ज़ इंसान उन्स से भी है और नसियान से भी है। तो हमारे यहाँ इसका जो मिलाकर तरतीब की जाती है कि इंसान वो है जो मोहब्बत करके भूल जाता है, बेवफा होता है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ इंसान वो है जो अपनी मोहब्बत के सिवा हर एक को भूल जाए। और उसकी मोहब्बत क्या है? अल्लाह ने अपने हबीब मुकर्रम को फरमाया वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला। मेरे हबीब अल्लाह अपने रब का जिक्र यूं कीजिए कि हर एक से कट के सिर्फ उसके हो जाए। ये जो हर एक से कट जाना है यही एतकाफ है, यानी आप में और आपके मौला में फिर कोई हायल ना हो। आप दुनिया माफिया के हर झंझट से आज़ाद हो जाएं। आपका ताल्लुक यूं महसूस करें कि आप कब्र की एक लंबी जिंदगी में हैं और वहां पर अगर कोई साथी है जिसकी कुर्बत है वो अल्लाह है और उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से आशनाई है, वही आपका साथी है। तो जब आपका ताल्लुक अपने रब से हो तो 10 दिन के लिए बिलखुसूस
ویسے تو حدیث میں پورا ماہ بھی حضور کی سیرت میں آیا ہے، مگر 10 دن سنت موقدہ کے طور پر، اسے موقدہ کفایہ بھی کہتے ہیں، کہ اگر سارے علاقے میں سے کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو گناہگار ہوں گے، سب کی زجر و توبیخ اور پکڑ ہو سکتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، ایک شخص تو کم از کم بیٹھے۔ تو یہ ہو گیا اعتکاف۔ اب اعتکاف کا اجر کتنا ہے؟ حدیث مقدسہ میں یہاں 2 کا فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھتا ہے تو ایک دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العزت دوزخ اور اس کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے، اور ہر خندق مشرق سے مغرب کے فاصلہ جتنی ہے، یعنی اتنا بڑا فاصلہ اگر ایک دن بیٹھتا ہے۔ یہ نفلی اعتکاف کی طرف اشارہ ہے، اور اس طرح یہ نظر و منت میں ہو جائے تو یہ اعتکاف واجب بھی ہوتا ہے، مگر موقدہ میں جب 10 دن بیٹھے گا تو اس کی برکات کیا ہو جائے گی۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام زین العابدین روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے ابو جی امام حسین سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول سے کہ فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا اس کو اجر کتنا ملے گا؟ 2 حج اور 2 عمرہ کے برابر۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا اجر مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تو اجور ہو گئے، مگر اعتکاف بیٹھنے سے کن کن کے اوپر ہوتا ہے اعتکاف؟ ویسے عاقل بالغ مسلمان پر، مرد و عورت پر بیٹھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بچوں کے حوالے سے آپ پہلے آ جائیں، بچوں کو بٹھایا جا سکتا ہے کچھ دیر کے لیے اپنے ساتھ، تاکہ ان کو بھی تربیت کی عادت پڑے، صحیح، ان کو بھی تصویر یعنی گھر میں اگر اعتکاف پر ماں بیٹھی ہے تو یہ بالکل نہیں ہے کہ جی بچے کو تو اندر بھی نہیں جانے دینا، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ماں کے پاس اندر جا کے بیٹھ جائے، اسے 2 گھنٹے کے پہلے اسے منہ سے یہ پڑھوائیں، نویت سنت الاعتکاف، کہ میں نے اعتکاف کی نیت کر لی، اب وہ نفلی اعتکاف پر آپ کے ساتھ ہے، اس کو بتائیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کو درود پاک کی عادت ڈالیں، اسے قرآن اس سے سنیں، اگر وہ قرآن اچھا پڑھتا ہے تو یہ برکات کی جا سکتی ہیں۔ اور اگر کہیں اجتماعی طور پر اعتکاف ہو رہا ہے مسجد میں اور اسے شوق ہے، چلیں، اور نہیں تو وہ افطاری سے 2 گھنٹہ پہلے آپ کے پاس آ جائے، آپ کو قرآن سنائے، آپ کے پاس بیٹھے، سیکھے، کچھ سیکھے گا، کچھ شرارت کرے گا، کوئی بات نہیں، عادت تو پڑے گی نا۔ بالکل، ہم سکول میں کیسے کیسے بچوں کو ہینڈل کرتے ہیں، باقاعدہ ان کے لیے ہم نے جو ارلی چائلڈ پروگرام کے طور پر رکھا ہوا تو اسی لیے ہے، تو یہ ادھر بھی ایسے ہونا چاہیے۔ میرے آج دور فتن ہے، کئی لوگ اس کو فقہی بارے میں پرانا لے کے جائیں گے، میں کہوں گا آج کے دور کے اجتہادی مسائل اور آج کی نظر سے بھی دیکھا جائے۔ یہ اب خواتین جو ہے بغیر شادی شدہ نہ بیٹھے، ایسا کچھ نہیں، ٹھیک ہے، کیا انہیں اللہ نہیں یاد آنا چاہیے؟ بالکل، کیا انہیں رسول اللہ کی بارگاہ کی خیر نہیں پڑھنی چاہیے؟ کیا وہ قرآن و حدیث نہیں پڑھیں گی؟ بالکل۔ تو اعتکاف میں مقصود یہ ہے کہ آپ رضائے الہی کے لیے بیٹھیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں اس میں ایگزیجریٹ بھی کر دی گئی، اور کچھ لوگوں نے اس باتوں کو ناجائز فائدہ بھی اٹھایا۔ ایگزیجریٹ کیا کر دی کہ ایک دوسرے کی شکل مرد بھی نہیں دیکھ سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب علامہ صاحب ان چیزوں پر مجھے آنا ہے کہ اعتکاف پر آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، اور آپ کا اعتکاف ٹوٹتا کس وجہ سے ہے، یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آتے ہیں۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ اعتکاف پہ بیٹھ کے آپ کو کرنا کیا ہے؟ جی علامہ صاحب۔ اعتکاف میں شرائط تو پہلے اس حوالے سے میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ مسلمان ہونا مردوں کے لیے، اعتکاف کی نیت کرنا، اور ہر قسم کی جو جسے کہتے ہیں آپ کو پاکی مکمل طور پر حاصل ہو، اور عاقل ہونا، مسجد میں اعتکاف کرنا، یہ اس کی شرائط، اور روزہ اس کی لازمی شرط ہے۔ ٹھیک ہے، اگر روزہ کے بغیر اعتکاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، روزہ اس میں لازمی ہے، بڑی اہم بات یہ آپ نے واجب، یہ میں بتائیے۔ اب روزے اعتکاف میں کرنا کیا ہے؟ اعتکاف میں آپ یہ کریں کہ پورا شیڈول بنائیں اپنا، اس شیڈول میں آپ تہجد کے وقت سے شروع ہو رہے ہیں، سحری سے پہلے تہجد پڑھیں، یا سحری کر کے تہجد پڑھیں، پھر آپ فجر کی نماز کی تیاری کریں، پھر ذکر و اذکار کا وقت رکھیں ایک لمبا، قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ لگاؤ۔ قرآن درست نہیں ہے تو یہ سیکھنے کا موقع ہے، مسجد میں ہیں تو ان سے وقت لے کر سیکھیں، ان 10 دنوں میں قرآن بہتر ہو سکے۔ اور میں عرض کروں گا، قرآن ختم کرنا برکات کا ذریعہ ہے، مگر ختم قرآن کے ساتھ ساتھ فہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، آیات کیا کہہ رہی ہیں، رب ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ ہم اجمی لوگ ہیں، ہم عربی نہیں سمجھتے، تو اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ساتھ ساتھ آپ نفلی نمازوں کا اہتمام کریں، اوابین ہے، چاشت ہے، یہ ساری اشراق ہے، ان نمازوں کو پڑھیں، وظائف کو پڑھیں، اپنے اوپر غور کریں، اور مالک سے گر گرا کر توبہ استغفار، ہر چیز میں رضائے الہی کو اپنے سامنے رکھیں۔ اور پھر نمازوں کے اوقات دین سیکھنا، مثلا آپ کسی عالم دین کو، اچھے اسکالر کو اس کا خطاب لگا کے سن رہے ہیں، آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کے پاس موبائل اس کام کے لیے یوز کر سکتے ہیں، فضول کاموں کے لیے نہیں،
ٹھیک ہے، آپ ایوی سوشل میڈیا نہیں ہیں اور آپ کو تو پتا ہے ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے اندر آپ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں. اور میں آئی ایم ان رمضان، آئی ایم ان اعتکاف، یہ غلط ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ وہ اعتکاف مکروہ ویڈیو ہو کال جائے. بھی نہیں آپ کر سکتے. ویڈیو کال بڑی کو مجبوری ہے مثلا میں تو کہوں گا اگر مدینہ پاک سے کوئی کال کر رہا ہے کہ میں مدینہ بیٹھا ہوں پھر تو سمجھ لگتی ہے. کوئی محرم کعبہ میں بیٹھا ہے تو چلیں، اس نے دعا کے لیے آپ کو کہا اور میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے لیے بڑی شرف کی بات ہے کہ وہاں سے یہاں کنیکشن ملا ہوا ہے آپ کا. تو اس طریقے کا اگر کوئی بہت مجبوری ہے، جیسے کئی چھوٹے بچے ہوتے ہیں ماں باپ سے اداس ہو جاتے ہیں، تو آپ چند لمحوں کے لیے بات کہ اس کی دل جوئی کر سکیں، بس اس سے زیادہ نہیں. اب آپ لمبی باتیں شروع کر دیں، وہاں پر دکانوں کے سودے شروع کر دیں، کاروبار شروع کر دیں، آپ عید کے ڈریس ہی اپنے بیٹھ کے اندر اب فائنل وہیں کر پر رہے ہی ہو. آپ فائنل کرنا شروع کر دیں، یہ زیادتی ہے، ٹھیک ہے. یہ ظلم ہے، یہ اعتکاف نہیں. پھر اس کا مطلب اب لوگوں سے تعلق میں ہے، رب سے تعلق رب میں سے نہیں. تعلق میں. یہ اللہ بڑا کریم ہے. اعتکاف تو ہوگا مگر کراہت بڑی زبردست، مکروہ ہو گیا، اور یہ مکروہ تنزیہی تھے، مکروہ تحریمی تک جا سکتا ہے. مکروہ کن کن چیزوں سے ہوتا ہے اعتکاف؟ مکروہ چیزیں ایسی ہیں جیسے فضول قسم کی باتیں کرتے رہنا، وہاں پر غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ تو روزے میں ویسے بھی جائز نہیں ہے مگر آپ پھر بھی کر رہے ہیں. اس نے دیکھے ایسا کر دیا، مثلا کہیں اجتماعی اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو لوگ جو ہیں برتن آتے ہیں سب کے دھل رہے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے نہیں دھویا، اس نے یہ کر دیا، اس نے مجھے یہ کر دیا. ان باتوں سے پرہیز کرنا، صبر، برداشت، تحمل اور خدمت، ان چیزوں کو اپنانا ہے. تو یہ بات جو میں نے مکروہات بتائی ان چیزوں سے مکروہ ہوگا. فضول قسم بار بار جا کے آپ جہاں پر آپ کا ایریا نہیں بنتا مسجد کا، آپ وضو خانے پہ جا کے کھڑے ہو گئے، واش روم میں جا کے باتیں کر رہے ہیں، ان چیزوں سے مکروہ ہو جائے گا آپ کا اعتکاف، فضول کھڑے ہونے. ٹھیک ہو گیا. میسج کیا ہوگا علامہ صاحب دیکھنے والوں کے لیے؟ میسج ایک تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیں، اور دوسرا یہ کہ جب وہ لمحے نصیب ہوں لیلۃ القدر کے کسی کو اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں، ان آنسوؤں کے لمحے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ کریم ہم سب کو خوش اخلاقی اور اپنی بارگاہ میں رحمت و مغفرت سے نوازے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ہم بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا جی، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. قاری محمد لیاقت فریدی جنہوں نے نعت رسول مقبول کی سعادت حاصل کی. وقت ہمارے پاس کم ہے، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے نعت رسول مقبول کی سعادت. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر
पंज तनी निस्बत ही मेरे काम आए आए मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को जनाबे ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए आए मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम